नॉवल शुरू करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले देखो आपने वो जो बेल आइकन है उसको ऑल पे किया है कि नहीं, सब्सक्राइब के बटन को क्लिक किया है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे गद्दार लोग यहाँ मौजूद हैं जो नॉवल सुन रहे हैं। वॉच टाइम कब का 1400 साल पहले का कंप्लीट करवाया हुआ है आप लोगों ने, लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। तो ऐसा कौन सा कीड़ा है जो काट रहा है चैनल सब्सक्राइब करने से? उस कीड़े को मारो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है? तो जल्दी से कर दो और फिर नॉवल को एंजॉय करो। नॉवल इंटरेस्टिंग है, कंप्लीट नॉवल है, हैप्पी एंडिंग है और सेक्रेटरी और बॉस वाली स्टोरी है, कज़न्स बेस्ड है, अच्छी स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप है, ऑफ कोर्स हैप्पी एंडिंग है और दो हीरोइंस हैं, हीरोज़ भी 2-3-4 हैं। अच्छी स्टोरी है, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। टुडे इज़ अ कंप्लीट नॉवल नेम्ड एज तेरी साथ की भी कमाल है। सो लेट्स स्टार्ट इट। आउच! सहज सहज कर मॉल की सीढ़ियाँ चढ़ती मुशाइम को ऊपर से धड़ धड़ सीढ़ियाँ उतरते शख्स से टक्कर हुई थी। वो पलट कर पीछे गिरती कि उमैमा ने लपक कर उसे थाम लिया था। संभल कर मिशी, मैं संभल कर चलूँ और ये जो अंधे भैंसे की तरह आकर टकराए हैं इनको नहीं देख रही हो? वो उसी पर उलट पड़ी थी। आई एम सो सॉरी मैम। उसने माजरत खाना हाथ उठाए। मुशाइम ने खा जाने वाली नज़रों से उसे देखा था मगर साकित रह गई थी। यही कैफियत उमैमा की भी थी। मुकाबिल था ही ऐसा प्यारा कि दोनों सहरज़दा अंदाज में उसे देखती ही रह गई थी। वो बड़ी दिलकशी से मुस्कुराया था। गालिबन उनका खुद को देखकर साकित होना भांप गया था। मैं दोबारा माजरत चाहता हूँ। नहीं ठीक है, हो जाता है ऐसा। मुशाइम की आवाज़ में खुद ब खुद नरमी उतर आई थी। वो एक बार फिर मुस्कुराया था और हाथ अलविदाई अंदाज में हिलाकर बाकी सीढ़ियाँ तेज़ी से उतर गया था। वो ना चाहते हुए भी उसे मुड़कर देखती रही। चलें? उमैमा ने मुशाइम को मतवज्जा किया। वो सर हिलाती सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। हाय, नाम ही पूछ लेती उस शानदार बंदे का। मुशाइम को रह रह कर तासुफ हो रहा था। उमैमा को हंसी आ गई। चलो अब तो जो हो गया सो हो गया, फिर सही। मुशाइम उछल पड़ी। फिर सही? क्या फिर सही? फिर कहाँ मिलेगा वो? यार कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो मिलेगा ही ना। उमैमा ने तसल्ली दी। मुशाइम को तसल्ली तो नहीं हुई मगर उम्मीद बंधी। मे बी। वो बुड़बुड़ाई। वैसे उसे क्या कमी थी? इतने फ्रेंड्स थे, इतने फैंस थे, चाहने वाले, उसकी नज़र इल्तफात के मुंतज़िर, पर बस दिल ही तो था कहीं भी किसी पर भी आ जाए। वो टॉप क्लास मॉडल थी, सुपर मॉडल। मुल्क और बैरून मुल्क फ़ैशन शोज़ होते जिनमें उसका सबसे अहम हिस्सा होता। फ़ैशन शूट, मैगज़ीन शूट कराती। अभी भी वो दुबई में एक फ़ैशन शो के लिए ही आई थी। अब जाते जाते शॉपिंग करने आई तो ये खूबसूरत हादसा पेश आ गया। ठंडी आह भर कर वो कॉफ़ी पीने लगी और उमैमा उसका सामान पैक करती रही। वो इस बार उमैमा को साथ लाई थी तो ये फालतू काम करवाने की सहूलत हो गई थी। पाकिस्तान में घर में इतने मुलाजिम थे कि उसे कभी उमैमा की ज़रूरत पेश नहीं आई थी। उसके वालिद की अपनी बिजनेस एम्पायर थी वो उसे मज़ीद बढ़ाने के चक्कर में हलकान रहते थे। मुशाइम का एक भाई था बिलाल, जो ऑस्ट्रेलिया में तालीम हासिल करके जॉब कर रहा था। वालिद के एहतजाज के बावजूद वो तन्हा उस बिज़नेस को संभालने में हलकान हो रहे थे और बेटा बजाय उनका बाजू बनने के पराई नौकरी कर रहा था। प्लीज़ डैड, कुछ अरसे एक्सपीरियंस हासिल कर लूँ, फिर तो पाकिस्तान आना ही है, बिज़नेस को देखना है, आपके और मॉम के साथ रहना है, आपके साथ को एंजॉय करना है। अब इस वक्त मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें। उमैमा उसके डैड जलाल ख़ान की कज़न की बेटी थी। उसकी वालदा की ब्रेस्ट कैंसर में डेथ के बाद उसके वालिद ने दूसरी शादी कर ली और दूसरी बीवी समेत सऊदीया शिफ्ट हो गए। उनकी जॉब वहीं थी। उमैमा को नानी और बेवा खाला ने संभाला। नानी के इंतकाल पर जलाल वहाँ ताज़ियत के लिए आए तो हलीमा खाला, जिन्हें वो हलीमा आपा कहते थे, और उमैमा को अपने साथ ही ले आए। अनम जलाल ब्रैकेट मुशाइम की वालदा ने भी कोई एतराज़ नहीं किया। यूँ ज़िंदगी बसर होने लगी। वो दोनों एनेक्सी में रहती थीं। जलाल एक माकूल रकम हलीमा के हाथ पर रख देते हर महीने की पहली तारीख को, जिसमें उमैमा की पढ़ाई का खर्चा भी शामिल होता। जो मुलाजमीन की फ़ौज उनके घर काम करती थी उसी में से 2 ख़वातीन जन्नत और जीनत आकर कपड़े, बर्तन और सफाई कर जाती थीं। हलीमा उन सब के लिए अनम और जलाल की बहुत मशकूर थी। उमैमा ने MA इकनॉमिक्स कर लिया था और अब मुख्तलिफ़ जगहों पर जॉब के लिए अप्लाई करके कॉल लेटर के इंतज़ार में मुशाइम के साथ टाइम पास कर रही थी। वैसे तो मुशाइम बड़ी बिज़ी रहती थी मगर जब फुर्सत नहीं होती तो उमैमा को बुलाकर उसके साथ खूब गपशप लगाती।
اپنی شاپنگ دکھاتی، مل کر دونوں مووی دیکھتی، پر صرف تب جب مشائم کو فرصت ہوتی۔ کتنی دیر ہو گئی، کب بلائیں گے؟ میں تو بیٹھی بیٹھی بھی اکڑ گئی ہوں، امیمہ نے کوفت سے سوچا۔ وہ انٹرویو دینے آئی تھی اور اب طویل انتظار کے صبر آزما مرحلے سے گزر رہی تھی۔ اس نے بے چینی سے ارد گرد دیکھا، جہاں اور بھی لڑکیاں انتظار میں بیٹھی تھیں۔ کوئی اپنے سیل فون پر مصروف تھی تو کوئی میگزین دیکھ رہی تھی۔ کافی دیر کہیں جا کر اس کا نمبر آیا۔ وہ اپنے آپ کو خود ہی بک اپ کرتی اندر داخل ہوئی۔ وہاں ایک بڑی ٹیبل کے پیچھے 3 مرد موجود تھے، دونوں ادھیڑ عمر تھے۔ تیسرا نوجوان کو دیکھ کر وہ تو چکرا ہی گئی۔ وہ تو وہی تھا جو مشائم سے شاپنگ مال کی سیڑھیوں پر ٹکرایا تھا، اور وہ کتنے دن اسے سوچ سوچ کر ٹھنڈی آہیں بھرتی رہی تھی۔ ہائے، کتنا اچھا موقع ہے کہ اس سے تھوڑی سی جان پہچان بنا کر اس کا کانٹیکٹ نمبر ہی لے لوں تو بشی کتنی خوش ہوگی۔ اس کے لیے پہلے تو خوش خلقی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تاکہ جواباً وہ بھی اچھا امپریشن دے۔ وہ اسے بطور خاص دیکھتے ہوئے بڑے دل سے مسکرائی تھی۔ وہ اچنبھے میں گرا اسے گھورنے لگا۔ یہ کس لیے اتنی فری ہو رہی ہے؟ چور نظروں سے ساتھی حضرات کو دیکھا جو پہلے تو ہمارے حیرت کے ساکت ہی رہ گئے تھے، اور اب پہلے نووارد لڑکی کو بریکٹ جو بلا شبہ بہت خوبصورت تھی، گولڈن براؤن بڑی بڑی سوئی جاگی آنکھیں، بریکٹ گلافی گوری رنگت، تیکھے نگوش اور گولڈن براؤن بال اور کھلتے رنگوں کے لباس میں یوں مسکرائی بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ پھر اسے دیکھا جس کے چہرے سے ناگواری ظاہر ہو رہی تھی۔ تشریف رکھیے، خردرے لہجے میں اسے مخاطب کیا۔ وہ جلدی سے بیٹھ گئی، مسکراہٹ البتہ بجھ سی گئی۔ بریکٹ بڑا روکھا بنتا ہے، بس شکل ہی پیاری ہے۔ وہ تینوں باری باری بڑے پروفیشنل انداز میں اس سے سوال پوچھنے لگے اور وہ اعتماد سے جواب دیتی رہی۔ جب انٹرویو ختم ہوا تو وہ باہر آ کر ایک سائٹ پہ بیٹھ گئی تھی۔ اسے اس نوجوان کا انتظار تھا جس کے لیے مشائم بے قرار تھی۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد جب ساری لڑکیاں چلی گئیں تو وہ کمرے سے باہر آیا تھا، اور وہ جو بھوک اور تھکن سے نڈھال ہو رہی تھی اسے دیکھتے ہی چاقو چوبند ہو کر سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ایکسکیوز می سر، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ تو حیرت سے منجمد ہی ہو گیا تھا۔ بریکٹ، یہ ابھی تک یہی ہے؟ آپ کو یاد ہوگا میں اور میری کزن دبئی میں آپ سے شاپنگ مال کی سیڑھیوں پر ملے تھے۔ ایکچولی آپ کی ٹکر ہو گئی تھی میری کزن کے ساتھ، تو وہ جلدی بتانا چاہ رہی تھی۔ اوہ، اسے یاد آ گیا۔ اچھا، تو وہ ہی آپ ہیں؟ جی جی۔ وہ ایسی خوش ہوئی جیسے ہفتے اقلیم کی دولت اسے مل گئی ہو۔ یہ یاد دہانی آپ اپنی سفارش کے لیے؟ نو سر، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مجھ میں ٹیلنٹ ہوگا تو جاب مجھے ضرور ملے گی۔ میں تو بس آپ سے آپ کا فون نمبر لینا چاہ رہی تھی۔ اس نے کچھ زیادہ ہی بے صبری کا مظاہرہ کر دیا تھا۔ مقابل کی آنکھیں پھٹنے کی حد تک پھیل گئی تھیں۔ وہ سر، وہ میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہ میں بس یوں ہی۔ اس کی عقل جواب دے گئی کہ وہ اس سے فون نمبر مانگنے کی کیا توجیہ بتائے۔ میں ہر کسی کو اپنا نمبر نہیں دیتا، اور آپ اپنے انٹرویو کے رزلٹ کا انتظار کریں۔ وہ رکھائی سے کہتا وہاں سے چلا گیا۔ وہ مارے شرمندگی اور خجالت کے وہیں جمی رہ گئی۔ مشائم کو ڈیزائنر لان کی ماڈلنگ کرنی تھی، سو وہ شوٹ کی تیاری میں تھی۔ امیمہ کو تو اس کا کھانا پینا دیکھ کر ہنسی آتی تھی۔ انرجی ڈرنکس، سلاد یا فروٹ، بہت ہو تو ابلے ہوئے چائنیز کھانے کھا لیے۔ جم جانا تو ایسا ضروری تھا جیسے سانس لینا۔ روزانہ اپنا وزن کرتی کہ غلطی سے بڑھ تو نہیں گیا۔ آئینے کے سامنے گھوم پھر کر ہر زاویے سے اپنے آپ کو چیک کرتی، کہیں انچ بھر گوشت بڑھ تو نہیں گیا۔ پھر مطمئن ہو کر ایک سائڈ پہ بیٹھ کر اپنے ہاتھوں پیروں کو چیک کرنے لگتی۔ وہ اپنا سارا وقت اپنی ذات پر خرچ کرتی تھی۔ امیمہ نے اسے بھنک بھی نہیں پڑنے دی کہ وہ ہینڈسم مین اسے ملا تھا، ورنہ وہ تو پنجے جھاڑ کر پیچھے ہی پڑ جاتی۔ جبکہ امیمہ پہلے ہی بہت شرمندہ ہو چکی تھی، وہ مزید ہونے کے موڈ میں نہیں تھی۔ مشائم کی شوٹنگ ہوٹل کے سوئمنگ پول کے کنارے ہونی تھی۔ وہ امیمہ کو بھی ساتھ لے آئی تھی۔ شوٹ شروع ہوا۔ امیمہ کچھ دیر اسے پوز دیتے دیکھتی رہی، پھر ٹہلتی ہوئی دوسری طرف چلی آئی۔ کچھ آگے بڑھی تو چونک گئی۔ وہاں وہی نوجوان کھڑا فون پہ بات کر رہا تھا۔ وہ بھی اسے دیکھ کر چونکا۔ جی فرمائیے، تیکھے چتون سے پوچھا۔ کچھ نہیں، میں تو یوں ہی اس طرف آ گئی۔ مجھے کیا معلوم آپ یہاں ہیں، اس نے بھی بے رخی سے جواب دیا۔ لڑکوں کو تو لڑکیوں سے زبردستی فرینک ہوتے دیکھا ہے، مگر کسی لڑکی کا یوں فری ہونا کچھ عجیب سا لگتا ہے۔ میں تو کوئی فری نہیں ہو رہی، بڑی خوش فہمی ہے آپ کو، وہ جل کر بولی۔ وہ ہنس پڑا۔
چلیں یہی صحیح، میرا فون نمبر کیوں چاہیے تھا آپ کو یہ تو بتا دیں۔ اب وہ کیا بتاتی، چپ سی ہو گئی۔ وہ مسکرایا۔ چلیں آئیں، کوئی چائے کافی پی لیں۔ نہیں شکریہ، میں یہاں اپنی کزن کے ساتھ آئی ہوں۔ وہی کزن سیڑھیوں والی؟ اس نے ابرو اچکا کر پوچھا۔ امیمہ کھل اٹھی۔ یعنی اسے یاد ہے مشائم، وہ بھولنے والی چیز پہ تو نہیں؟ جی جی وہی، آپ ملیں گے اس سے؟ اس نے کچھ سوچا پھر کندھے اچکائے۔ چلے مل لیتے ہیں۔ وہ بڑے فخر سے اسے ساتھ لیے مشائم کے پاس آئی تھی۔ وہ شوٹ ختم کر کے ایک کرسی پر بیٹھی نزاکت سے جوس کے سپ لے رہی تھی۔ مشی دیکھو تو وہی وہ آئی تو بڑے جوش سے تھی مگر اٹک گئی۔ اسے اس کا نام تک معلوم نہیں تھا۔ مشائم سے کیا کہہ کر تعارف کراتی، بس پیچھے اشارہ کر کے رہ گئی۔ مشائم اس نوجوان کو دیکھ کر بے اختیار اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہائے آئی ایم مشائم جلال، بڑے سٹائل سے ہاتھ بڑھایا۔ ہیلو، آئی ایم مشائم زعیم۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کا بڑھا ہوا ہاتھ تھاما۔ امیمہ نے آنکھیں بند کر کے سکون کی سانس لی تھی۔ کس قدر خوشگوار منظر تھا۔ وہ دونوں یعنی مشائم اور مشائم ایک دوسرے کے آمنے سامنے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے۔ بالآخر وہ اپنے نیک مقصد میں کامیاب ہوئی، یعنی مشائم کے آگے سرخرو ہو گئی۔ ہلکی سی کھنکھار پر اس نے چونک کر آنکھیں کھولی۔ میرا نمبر اگر آپ نوٹ کرنا چاہیں تو؟ وہ اس کے بالکل پاس کھڑا بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ جی جی بالکل۔ اس نے جلدی سے ہینڈ بیگ سے سیل فون نکالا اور اس کا نمبر سیو کر لیا۔ تھینکس۔ اوکے اب میں چلتا ہوں، بائے۔ وہ مسکرا کر وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ وہ بے یقینی سے اپائنٹمنٹ لیٹر کو دیکھ رہی تھی، یعنی اسے جاب مل گئی تھی۔ مشائم زعیم کی پرسنل سیکرٹری کی جاب اس کے آفس میں، جہاں وہ روزانہ اس سے نہ صرف مل سکے گی بلکہ اسے اور مشائم کو قریب لانے کے لیے جو بن پڑا وہ کرے گی بھی۔ اس کا فون نمبر اس نے مشائم کو دے دیا تھا۔ اس نے مشائم کو فون کیا یا نہیں امیمہ کو خبر نہیں تھی۔ اپنی جاب کا بھی اس نے مشائم کو بتایا تھا اور اس نے کسی خاص رد عمل کا مظاہرہ نہیں کیا تھا، بس عام سے لہجے میں اسے اطلاع دی تھی۔ مشائم کے فادر زعیم خان ڈیڈ کے بہت اچھے دوستوں میں سے ہیں۔ وہ بھونچکا کے رہ گئی۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ یوں ہی ڈیڈ سے ذکر کیا تو انہوں نے بتایا۔ وہ لاپرواہی سے کہہ کر بالوں میں برش چلانے لگی۔ امیمہ نے عقیدت سے سر ہلایا۔ واقعی ایسا ہو سکتا ہے، انکل کے دوست احباب کا سلسلہ تو نہ جانے کہاں تک پھیلا ہوا ہے۔ تو تم نے اپنے دل کی بات بتا دی انکل کو؟ اس نے اشتیاق سے پوچھا۔ مشائم نے سر جھٹکا۔ ایسی بھی کوئی ایمرجنسی نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ مزید ملاقاتیں ہوں، کچھ اس کا مزاج پتہ چلے تو ڈیڈ سے بھی بات ہو جائے گی۔ امیمہ کو اس پر رشک آیا۔ کتنے تحمل سے وہ ہر کام سوچ سمجھ کر کرتی تھی، اور ایک وہ تھی خود جو اسے دیکھتے ہی بونگوں کی طرح منہ اٹھا کر اس سے جلد از جلد تعارف حاصل کرنے کی کوشش میں اپنا امپریشن ہی خراب کر بیٹھی تھی۔ وہ بڑی تندہی اور فرض شناسی سے سیکرٹری کے فرائض سر انجام دے رہی تھی۔ اس وقت مشائم اسے بلوا کر اپنی ضروری اپائنٹمنٹ لکھوا رہا تھا۔ جب سارا کام مکمل ہو گیا تو اٹھتے اٹھتے اسے خیال آیا، ایکسکیوز می سر، آپ کے پاس کسی لڑکی کا فون تو نہیں آیا؟ میشم نے چونک کے اسے دیکھا۔ کس لڑکی کا؟ کیا کسی لڑکی کا فون آنا چاہیے تھا؟ اور اگر آنا بھی ہے تو اس سے آپ کو کیا دلچسپی ہے؟ نہیں سر، وہ میں کہنا یہ چاہ رہی تھی کہ مانی گھبراہٹ کے سب کچھ بھول گیا کہ کیا کہنا تھا اور کیا کہنے والی تھی۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا جیسے کچھ سوچ رہا ہو، پھر یوں بھویں اچکائیں جیسے سب سمجھ گیا ہو۔ تو آپ نے جو مجھ سے میرا فون نمبر لیا تھا وہ کسی اور کو دیا تھا اور غالباً اسی کے فون کا پوچھ رہی ہیں آپ؟ اتنا صحیح اندازہ؟ وہ منہ کھولے حونکوں کی طرح اسے دیکھ رہی تھی۔ تردید کرتی بھی تو کیسے؟ ٹھیک ہے آپ میری پرسنل سیکرٹری ہیں، لیکن اتنی بھی پرسنل نہیں کہ میرے فون کا بھی حساب رکھنے لگی۔ وہ پانی ہو گئی۔ اینی وے، یہ لے میرا فون اور چیک کر لیں کہ آپ کا مطلوبہ نمبر اس میں موجود ہے یا نہیں۔ اس نے اپنا مہنگا ترین فون جیب سے نکال کر اس کے سامنے ٹیبل پہ پھینکا۔ مجھے تو اتنے فون آتے ہیں کہ کچھ یاد نہیں، آپ کس کے متعلق پوچھ رہی ہیں؟ اس کی تو مارے شرمندگی کی ایسی حالت تھی کہ زمین پھٹتی اور وہ اس میں سما جاتی۔ وہ کچھ دیر اس کے فون اٹھانے کا انتظار کرتا رہا، پھر آگے ہو کر اپنا فون اٹھا لیا۔ اوکے، یو میں گو ناؤ۔ اسے غالباً اس پر ترس آ گیا تھا۔ وہ تو یوں اس کے آفس سے نکلی جیسے پستول سے گولی، مڑ کے بھی نہیں دیکھا کہ اس کے ہونٹوں پر کیسی خوبصورت مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ مشی، تم کبھی آؤ نا آفس، سر میشم سے ملاقات بھی ہو جائے گی اور انڈرسٹینڈنگ بھی ڈیولپ ہوگی۔ اف ایمی، اس نے آنکھیں بند کر کے اپنے سر کو جھٹکا۔
ایسی فضول بات تم ہی کر سکتی ہو، میں کیا اتنی گئی گزری ہوں کہ اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ایسی چیپ حرکتیں کروں؟ میں تو جس طرف اشارہ کر دوں وہ اسے ہی اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہے، تم اپنی ایڈوائس رہنے ہی دیا کرو۔ وہ سچ کہہ رہی تھی، مگر امیمہ کہنا چاہتی تھی کہ اس کی یک طرفہ کوششوں کا رزلٹ تو سوائے شرمندگی کے کچھ نہیں آ رہا، تو وہ کچھ تو خود بھی ہاتھ پیر ہلائے۔ ابھی بھی اسے مشائم نہیں بلایا تھا۔ جس ڈیزائنر لان کی اس نے ماڈلنگ کی تھی، انہوں نے وہ سارے پہنے ہوئے کپڑے اسے دے دیے تھے، اور وہ کب ایسے دوپٹے والے کپڑے پہنتی تھی سو اس نے سب اٹھا کے امیمہ کو دے دیے تھے۔ اتنے مہنگے سوٹ اور بہترین ٹیلرز کے سلے ہوئے اس کی تو خوشی سے بانچیں ہی چڑ گئی تھیں۔ آفس جانے کے لیے تو ایک سے ایک لباس درکار تھا۔ وہ کھول کھول کر سارے سوٹ دیکھنے لگی۔ ہائے، ان میں زیادہ تر کی تو آستینیں ہی نہیں ہیں، تو لگوا لو، خالہ کو بولو وہ کپڑا لا دیں گی۔ وہ سارے سوٹ خالہ کے پاس لے آئی۔ انہوں نے تسلی دی کہ وہ آستین بنا دیں گی۔ اس نے سکون کا سانس لیا۔ محشم کے آفس میں اس کے 2 دوست آئے ہوئے تھے۔ کافی دیر سے تینوں کی محفل جمی ہوئی تھی۔ وہ اپنی معمول کی ڈکٹیشن لینے اندر گئی تو ان کا بھی تعارف حاصل ہوا۔ ریان اور عزین دونوں ہی بڑے ہینڈسم تھے، اور خاص طور پر ان دونوں کی آنکھیں بھی محشم کی ہی طرح بڑی خوبصورت تھیں۔ اللہ، تینوں کی آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں! اس کے با آواز بلند تبصرے نے تینوں کو چونکا دیا تھا۔ جی، کیا فرمایا آپ نے؟ کس کے متعلق؟ عزین تھوڑا سا اس کی طرف جھکا۔ وہ ناگواری سے پیچھے ہوئی۔ میں نے تو کچھ نہیں کہا۔ یعنی میڈم اپنے تبصرے سے خود ہی بے نیاز تھیں۔ عزین اور ریان نے محشم کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اس نے کندھے اچکا کر اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ آپ نے ہم تینوں کی آنکھوں کی تعریف کی ہے۔ ریان نے مسکراہٹ دبا کر کہا۔ امیمہ کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے اتنی پھیل گئیں کہ دوگنے سائز کی ہو گئیں۔ میں نے تو سوچا تھا، اور با آواز بلند سوچا تھا۔ محشم نے طنز کیا۔ اوہ سوری، غلطی ہو گئی۔ اس نے زبان دانتوں تلے دبائی۔ ہماری تعریف کرنے کو آپ غلطی کہہ رہی ہیں؟ یہ تو زیادتی ہے آپ کی۔ ریان کے لہجے میں شرارت ٹپک رہی تھی۔ اور یہ غلطی آپ کرتی رہا کریں۔ یقین مانیں، ایک خوبصورت لڑکی کے منہ سے اپنی بے ساختہ تعریف سن کر ہمارا 1-2 کلو تو خون ضرور ہی بڑھا ہے۔ عزین کے کہنے پر اسے شرم آ گئی۔ وہ اٹھ گئی۔ میں جا سکتی ہوں سر؟ اس نے سر ہلا کر اجازت چاہی۔ وہ تیزی سے باہر آئی تھی، مگر پھر بھی ان کے ہنسنے کی آواز اس نے سن لی تھی، اور اپنی سیٹ پر بیٹھنے تک وہ پسینہ پسینہ ہو گئی تھی۔ جلال انکل کو بہت بڑی کوئی کامیابی ملی تھی، اور انہوں نے اس سلسلے میں ایک پارٹی ارینج کی تھی گھر پر ہی۔ اب انم اور جلال کا اپنا حلقہ احباب ہی اتنا بڑا تھا۔ پھر مشائم کے شوبز کے سٹارز، پارٹی جگمگا اٹھی تھی۔ مشائم کی ہم اثر ماڈلز، جن کی برائیاں کرتے مشائم کا منہ تھکتا نہیں تھا، ان کے ساتھ اب وہ کیسے کھلکھلا رہی تھی۔ امیمہ دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ پروفیشنل جیلسی تھی نا جو اس سے ان کی برائیاں کرواتی تھی۔ محشم سے ملی ہو تم؟ وہ اپنی نگرانی میں سب مہمانوں کو جوس سرو کروا رہی تھی جب مشائم نے پاس آ کر یہ دھماکہ کیا تھا۔ اس غریب کے لیے تو دھماکہ ہی تھا، تبھی تو وہ اچھل پڑی۔ تو کہاں ہیں سر؟ محشم کہاں ہیں؟ کیا وہ بھی آئے ہیں؟ وہ لون کے دائیں کونے میں ڈیڈ کے ساتھ مشائم کی نشاندہی پر وہ گرتی پڑتی وہاں پہنچی اور دل تھام کے رہ گئی۔ ہائے، کتنا پیارا لگ رہا تھا بلیک سوٹ میں۔ مشائم کی قسمت میں دنیا کی ہر اچھی چیز کیوں ہوتی ہے؟ امیمہ نے پہلے ایک طویل ٹھنڈی سانس لی، پھر اسے سلام کیا تھا۔ ایمی بیٹا، تم ذرا یہاں رکو، محشم کو کمپنی دو، میں ابھی آیا۔ جلال کسی کو دیکھ کر ویو کرتے تیزی سے وہاں سے چلے گئے۔ وہ خامخواہ اسے دیکھ کر مسکرائی۔ محشم نے ہونٹوں کو یوں سکوڑا جیسے مسکراہٹ چھپائی ہو۔ آپ کو کچھ چاہیے سر؟ مثلاً کیا دے سکتی ہیں آپ؟ لہجہ تو سادہ ہی تھا، پر پتہ نہیں کیوں وہ کنفیوز ہو گئی تھی۔ وہ سر، میں کہنا چاہ رہی تھی کولڈ ڈرنک یا جوس وغیرہ۔ اس نے بولنے کی بجائے ایپل جوس کا گلاس اس کی آنکھوں کے عین سامنے لہرایا۔ کنفیوز تو وہ پہلے ہی تھی، اب تو حالت ہی غیر ہو گئی تھی۔ کچھ دیر خاموشی چھائی رہی، پھر ہمت کر کے اسی نے مخاطب کیا تھا۔ آپ میری کزن سے ملے سر؟ آپ کی کزن؟ مشائم جلال ابرو اچکائے۔ امیمہ کے اسبات میں سر ہلانے پر اس نے بھی ہاں میں جواب دیا۔ ہاں، ابھی یہی تھی وہ۔ کتنی پیاری ہے نا وہ، جہاں موجود ہو وہاں روشنی ہی روشنی ہو جاتی ہے۔ ایک دم دل خوشگوار ہو جاتا ہے اسے دیکھ کر۔ کس کا؟ بڑے رسان سے پوچھا تھا اس نے، اور وہ ہکا بکا رہ گئی۔ کس کا کیا مطلب؟ سب کا سر؟ یہ تو کوئی اچھی بات نہیں،
عورت تو ریزرو ہی اچھی لگتی ہے، نہ کہ سب کا دل خوش کرنے والی۔ اس نے ٹکر توڑ جواب دیا۔ تو ثابت ہوا کہ سر میشم کی کیمسٹری امیمہ سے تو کم از کم بالکل نہیں ملتی تھی، ورنہ کسی بات میں تو اس کی تائید کرتے، یہاں تو سیدھی بات کا بھی الٹا جواب۔ پر وہ ہمت ہارنے والی تو ہرگز نہیں تھی۔ نہیں سر، وہ ایسی تو نہیں، وہ جیسی بھی ہیں مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں۔ وہ قطعی لہجے میں بات ختم کرنے کے لیے ہاتھ اٹھا کر بولا تو وہ روحان سی ہو گئی۔ ایسے تو نہ کہیں سر، وہ اتنی اچھی ہے کہ مس امیمہ، بڑے ٹھنڈے لہجے میں اسے ٹوکا تھا۔ آپ کو دوسروں کی تعریفیں کرنے بلکہ کرتے رہنے کا اتنا شوق کیوں ہے آخر؟ دوسروں کی تو نہیں، یہ تو میری اپنی کزن ہے۔ خیر میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن شاید یہ آپ کا سٹائل ہے کہ دوسروں کی تعریف کر کے اصل میں آپ خود کو اچھا ثابت کرنا چاہتی ہیں۔ جو بھی ہے، میں اب چلتا ہوں، مجھے ایک اور جگہ بھی جانا ہے۔ میں جلال صاحب کو بتا دوں اور آپ کو بھی ایک بات بتا دوں کہ وہ اس کے قریب آ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بہت آہستگی سے گویا ہوا، آپ یوں تیار ہو کر بہت اچھی لگ رہی ہیں۔ وہ پلٹ کر تیز تیز قدم اٹھاتا وہاں سے چلا گیا اور وہ خواب کسی کیفیت میں گھری سی رہ گئی تھی۔ چاروں طرف ایک ہی آواز گونج رہی تھی، آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں۔ سدے شکر کہ دوسرے دن اتوار تھا، ورنہ اس کے لیے تو سر میشم کا سامنا کرنا بہت مشکل ہوتا۔ تیسرے دن وہ خود پر کافی حد تک قابو پا چکی تھی۔ وہ آیا، اسے معمول کے مطابق طلب کیا، وہ ہمت کر کے اندر آئی، سلام کر کے سامنے بیٹھ گئی۔ وہ تو ویسے ہی تھا، ہمیشہ کی طرح سنجیدہ۔ کچھ دیر اس سے ڈسکس کرنے کے بعد اطلاع دی، میں 1 ہفتے کے لیے سنگاپور جا رہا ہوں، میرے پیچھے مکرم صاحب لک آفٹر کریں گے، تو آپ بھی مکرم صاحب کو اسسٹ کریں گی، ڈیڈ بھی آتے رہیں گے، لیکن چارج سارا مکرم صاحب کے پاس ہوگا۔ جی سر۔ وہ اجازت لے کر اپنے کیبن میں آ گئی۔ اس نے یوں ہی اس رات اس کی ذرا سی تعریف کر دی اور وہ معاملہ کہیں کا کہیں لے گئی۔ اب اندر کہیں تھوڑی سی مایوسی ہوئی تھی اس کے روکھے رویے پر۔ زعیم صاحب میشم کے سنگاپور جانے کے 2 دن بعد آئے تھے۔ بہت زبردست پرسنالٹی کے مالک میشم کے والد کو ایسا ہی تو ہونا چاہیے تھا۔ وہ مکرم صاحب سے ڈکٹیشن لے رہی تھی، زعیم صاحب سربراہی کرسی پر بیٹھے مختلف فائلیں دیکھ رہے تھے جب ہنگامی طور پر ازین کی آمد ہوئی تھی۔ اف اف اف، میں تو اکیلا شدید بور ہو گیا ہوں، مومی کا بچہ رونی کو بھی ساتھ لے گیا ہے، اب میں تنہا کیا کروں؟ تو تم بھی چلے جاتے ساتھ، کیوں اکیلے رہے پیچھے؟ زعیم مسکرائے، نظر ابھی بھی سامنے موجود فائل پر تھی۔ میرے ماما مجھے باہر جانے سے منع کرتی ہیں، اس نے منہ بسوڑا۔ زعیم صاحب کھلکھلائے، تو انہیں بتاؤ کہ اب میں بڑا ہو گیا ہوں، باہر جا سکتا ہوں۔ انہیں یقین ہی نہیں آتا، اس نے بے بسی سے ہاتھ پھیلائے۔ تو کیا کیا جائے انہیں یہ یقین دلانے کے لیے کہ ازین میاں بڑے ہو گئے ہیں؟ انہوں نے سوچنے کی اداکاری کی، پھر چند لمحوں بعد چٹکی بجائی، گڈ آئیڈیا، تمہاری شادی کی بات نہ چلائی جائے۔ فی الحال تو ان کا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے، لیکن یہ ضرور فرماتی ہیں کہ میری شادی یہیں اسی شہر میں کروائیں گی کہ مجھے بیوی کے ساتھ دور دور نہ جانا پڑے۔ اچھی اپروچ ہے بھابھی کی، میرا خیال ہے ہمیں بھی مومی کے لیے ایسا ہی سوچنا چاہیے۔ اگر وہ آپ کی سوچ کے مطابق چلا تو۔ وہ خاصا منہ پھٹتا، زعیم ایک بار پھر ہنس پڑے تھے۔ مکرم صاحب کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ تھی، وہ خاموشی سے بیٹھی تینوں کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کو ہنسنے مسکرانے کا ٹیکس دینا پڑتا ہے؟ وہ اچانک اس سے مخاطب ہوا۔ وہ ہڑبڑا گئی، نہیں تو آپ بعد میں ہنستی ہوں گی؟ اس نے بڑی سمجھداری سے سر ہلایا اور اس بار تو مکرم صاحب بھی زور سے ہنسے تھے۔ وہ میما کو تو خاک سمجھ نہیں آئی تھی کہ اتنا ہنسنے کی کیا بات ہے۔ ویسے یہ مومی کی بہت بڑی زیادتی ہے کہ ان کے آفس میں ہنسنے مسکرانے پر پابندی لگائی ہوئی ہے، اور ان کی لائلٹی دیکھیں، یہ اس کی غیر موجودگی میں بھی اس کی نافرمانی نہیں کر رہی۔ یہ بہت اچھی سیکرٹری ہیں، ماشاءاللہ۔ انف یار، زعیم نے ہنستے ہوئے تنبیہ کی تھی۔ مائنڈ بھی کر سکتی ہیں، آنکھوں سے امیمہ کی طرف اشارہ کیا۔ مائنڈ ہوگا تو مائنڈ کریں گی نا؟ وہ بدبدایا۔ میں جاؤں سر؟ وہ ساری باتوں سے بے نیاز مکرم صاحب سے اجازت لے رہی تھی اور ان کے اجازت دینے پر تیزی سے باہر آ گئی تھی۔ راحت فتح علی خان کی شام میں غزل منائی جا رہی تھی۔ میشم، ریان اور ازین جا رہے تھے۔ امیمہ کو شگفتہ نے بتایا تھا، عین چھٹی کے ٹائم اسے میشم نے طلب کیا تھا اور بغیر کوئی تمہید باندھے پوچھا تھا، آپ چلیں گے شام میں غزل میں؟ میں سر؟
وہ حیرت کی زیادتی سے کرسی پر بیٹھنا ہی بھول گئی تھی۔ جی آپ، اور تو کوئی نہیں ہے یہاں؟ ٹھنڈے لہجے میں طنز کیا گیا تھا۔ میں کیسے جاؤں گی؟ اس کی حیرت میں کچھ اور اضافہ ہو گیا۔ میرے ساتھ جائیں گی؟ بلکہ ہم تینوں کے ساتھ؟ میں ایک اکیلی لڑکی؟ خوفناک حقیقت کی طرف اشارہ کیا تھا، مگر میشم کا منہ کیوں اتنا سرخ ہو گیا تھا یہ سمجھ نہیں آئی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اس کے پاس آ گیا۔ آپ کے خیال میں ہم تینوں کس قسم کے لڑکے ہیں؟ لڑکے پر زور دیا تھا وہ۔ میرے کہنے کا مطلب ہے میری تو کوئی کمپنی ہی نہیں ہوگی۔ اب بات سنبھالنے کی کوشش کی تو کمپنی کا کام بھی کیا ہے وہاں؟ جسٹ غزلیں سننی ہیں؟ تو آپ اپنے دوستوں کو کیوں لے جا رہے ہیں؟ ماری خفکی سے منہ سے پھستا تھا، کیونکہ وہ ہم تینوں کا فیورٹ سنگر ہے، اس نے چبا چبا کے کہا۔ فیورٹ تو میرا بھی ہے، پر خالہ پتہ نہیں اجازت دیں یا نہیں۔ اس بار وہ منمنائی تھی۔ تو آپ ان سے پوچھ لیں۔ خلاف توقع خالہ فوراً مان گئی۔ مشائم بھی ہے وہاں، اسی کے ساتھ آ جانا۔ سو وہ تینوں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ریان ڈرائیونگ سیٹ پر، عزین فرنٹ سیٹ پر اور میشم پچھلی سیٹ پر امیمہ سے قدرے فاصلے پر بیٹھا تھا۔ گاڑی سٹارٹ ہوتے ہی عزین سٹارٹ ہو گیا تھا۔ لوگوں کی قسمت دیکھو، من چاہی ہستیاں پہلو میں لیے بیٹھے ہیں اور ایک ہم ہیں۔ صنف کرخت ہی پہلو میں ملتی ہے، جیسا منہ ویسی چپڑ۔ جواب ریان نے دیا تھا۔ تو بیٹا سیم کیس ہے تیرے ساتھ بھی۔ تو کون سا کسی حسینہ کے پہلو میں موجود ہے؟ ہاں ہاں ہاں، ریان کا کہا کار میں گونج اٹھا۔ اپنے بارے میں ایسے ریمارکس مسٹر عزین ہی دے سکتے ہیں۔ عزین اور میشم دونوں ہنس پڑے تھے۔ ایک دم عزین نے مڑ کر امیمہ کو دیکھا، وہ خاموشی سے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ خیر سے یہ ٹریک ریکارڈ کنٹینیوس چلا آ رہا ہے، جب سب ہنستے ہیں تو یہ مسکراتی تک نہیں ہے۔ میں تو سمجھا تھا یہ پابندی آفس تک ہے، پر یہ تو یہاں بھی۔ اس نے افسوس سے سر ہلایا۔ وہ دونوں پھر سے ہنس دیے۔ امیمہ نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ انہیں اتنی ہنسی کیوں آتی ہے؟ وہ گاڑی سے اترے تو میشم نے اس کے قریب آ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ امیمہ کو کرنٹ لگا تھا۔ اس نے ہاتھ چھوڑانا چاہا مگر اس کی گرفت مضبوط تھی۔ وہ اتنی بے نیازی سے سامنے دیکھتا ہوا چل رہا تھا جیسے یہ اس کا معمول ہو۔ اسی طرح وہ اسے لیے ہال میں چلا آیا۔ شوبز کے بڑے بڑے سٹارز آئے ہوئے تھے۔ مشائم بھی انہی کے ساتھ موجود تھی۔ امیمہ نے اسے متوجہ کرنے کی اپنی سی کوشش کی مگر اس نے دیکھا ہی نہیں۔ میشم اسے ایک سائڈ پر بٹھا کر خود بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ ریان اور عزین میشم کے برابر میں بیٹھ گئے تھے۔ وہ سمٹ سی گئی تھی۔ 3 غزلوں کے بعد پتہ نہیں کس کا بریک لیا گیا تو مشائم اٹھ کر اپنی ایک ساتھی سٹار کے ساتھ چلی بھی گئی۔ امیمہ نے بھی اٹھنا چاہا تو میشم نے ٹوکا تھا۔ آپ کیوں اٹھ رہی ہیں؟ وہ میری کزن جا رہی ہے تو میں۔ آپ میرے ساتھ آئی تھیں اور میرے ساتھ ہی جائیں گی۔ خالہ نے کہا تھا مشائم کے ساتھ واپس آنا۔ وہ منمنائی۔ تو انہوں نے آپ سے پوچھا؟ کیسے آپ ان کے ساتھ جا سکتی تھیں؟ وہ لاجواب ہو گئی، پر بے چینی ایسی تھی کہ دوسرا بریک آتے ہی وہ بول اٹھی، سر مجھے گھر جانا ہے، بہت دیر ہو گئی ہے۔ چلیں۔ وہ اٹھ گیا۔ میں انہیں ڈراپ کر کے آتا ہوں۔ ریان اور عزین کو بتا کر وہ اس کے ساتھ باہر آ گیا۔ اسے شرمندگی سی محسوس ہوئی کہ وہ اس کی خاطر اٹھا ہے۔ آپ مجھے ٹیکسی کروا دیں، میں چلی جاؤں گی۔ وہ بغیر کوئی جواب دیے گاڑی تک آیا، دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ بھی کرتی۔ وہ تو پھرتی سے اندر بیٹھی تھی کہ مبادا وہ اکیلا ہی نہ چلا جائے۔ ڈرتے ڈرتے اس کی طرف دیکھا، سنجیدہ چہرہ، خاموشی سے کار ڈرائیو کرتا ہوا۔ کیا کروں؟ معذرت کر لوں یوں بیچ میں اٹھ جانے پر یا رہنے دوں؟ اسی کشمکش میں پھنسی تھی کہ خالہ کی کال آ گئی۔ جی خالہ، آ رہی ہوں خالہ۔ اس نے تو مجھے دیکھا تک نہیں، پوچھا بھی نہیں، تو میں سب کے بیچ میں اٹھ کر کیسے اس کے پاس جاتی؟ آ رہی ہوں نا گھر، پھر بات کرتے ہیں، اس نے جھلا کر کہا اور فون بند کر دیا۔ کچھ کھانا پینا ہے؟ میشم نے اپنی خاموشی توڑی تھی۔ نہیں سر، کچھ بھی نہیں۔ پھر وہ خاموش ہی رہا۔ گھر کے دروازے پر گاڑی رکی اور اس سے قبل کہ وہ گاڑی سے اترتی، گھر کے گیٹ سے بلال باہر آتا نظر آیا۔ اوہ ایمی، کیسی ہو یار؟ واو، سو کیوٹ اینڈ پریٹی گرل۔ وہ گاڑی کے پاس آیا، وہ بھی نکل آئی تھی اور حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ اتنے اچانک؟ نہیں اچانک تو نہیں، گھر میں تو سب کو پتا تھا۔ تمہیں تو میں نے 4 سال پہلے دیکھا تھا، اب تو تم بہت خوبصورت ہو گئی ہو۔ امیمہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے مڑ کر تعارف کرانا چاہا مگر وہ گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھ گیا تھا۔ ہو از ہی؟ میرے باس ہیں سر میشم زعیم۔ اتنا ینگ باس؟ اسے حیرت ہوئی۔ تو کمپنی ہی ان کے والد کی ہے۔ اور آپ سنائیں کیسے ہیں؟ فٹ فاٹ، اور تم کیسی ہو؟ جاب کیسی چل رہی ہے؟
وہ اس کے ساتھ ہی اندر آ گیا۔ جس کام سے بھی باہر نکلا تھا اسے بھول کر پھر تو لاؤنج میں زبردست محفل جمی رہی تھی رات گئے تک، جس میں مشائم اور خالہ بھی شریک تھیں۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ باس کے ساتھ شام غزل میں جایا جائے۔ یہ تو مشائم کا پتہ چلا کہ وہ بھی وہیں ہے تو میں نے تمہیں اجازت دے دی، ورنہ یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے۔ تمہیں زیادہ ہی شوق ہو رہا تھا تو گھر آتی اور مجھے ساتھ لے کے جاتی۔ مشائم آ کر کہنے لگی مجھے کیا معلوم کہ امیمہ بھی وہاں گئی ہے۔ حلیمہ خالہ صبح صبح شروع ہو گئی۔ خالہ اچھی طرح دیکھ چکی تھی وہ مجھے، وہ جل بھن گئی۔ اچھا، خالہ کے لہجے میں استجاب تھا۔ چلو تم ہی پاس جا کر کہہ دیتی کہ واپسی پر مجھے بھی لے چلنا۔ اب بھابھی پتہ نہیں کیا سوچیں گی۔ اپنی بیٹی تو پتہ نہیں کیا کیا کرتی پھرتی ہے، اس کی پرواہ نہیں اور میری ہر بات ہر حرکت پر نظر ہوتی ہے۔ تو بیٹی کے سر پر وہ دونوں موجود ہیں نا، اور اس کا بھائی بھی ہے۔ تمہارے لیے تو بس میں ہی ہوں، ایک لولا لنگڑا سہارا۔ وہ اب دیدہ ہو گئیں تو اس کی آنکھیں بھی آنسوؤں سے بھر گئیں۔ ایسے کیوں کہہ رہی ہیں خالہ؟ میرے لیے تو آپ سب کچھ ہیں۔ صحیح کہہ رہی ہوں بیٹا، بچیوں کی عزت تو آپ گینے کی طرح ہوتی ہے، ذرا سی خراش بھی خدا نخواستہ اسے بدنما بنا دیتی ہے۔ آئندہ یوں فون پر اجازت مت لینا، نہ ہی باس کے ساتھ اس قسم کے پروگرام میں جانے کی ضرورت ہے۔ بلال بتا رہا تھا کہ بہت ینگ باس ہے تمہارا، تمہیں تو خود دھیان رکھنا چاہیے۔ اس کا دل چاہا وہ مشائم کے میشم میں انٹرسٹ کا خالہ کو بتا دے، مگر پھر خاموش رہی تھی۔ مشائم نے اسے بلایا تھا اور نہ صرف اپنی تازہ ترین شاپنگ دکھائی تھی بلکہ اپنے عاشقوں کی فہرست میں ہونے والے نئے اضافے سردار اسید حیات کے متعلق بھی بتاتی رہی کہ وہ کیسے اس پر فدا ہے، اور یہ بھی کہ یہ ساری شاپنگ اسی نے کرائی ہے۔ اللہ کی شان ہے، ہمیں تو کوئی 100 روپے کی چیز بھی نہیں دلواتا۔ امیمہ نے ٹھنڈی سانس بھری تھی۔ چونکہ حسب عادت با آواز بلند اپنی سوچ بیان کی تھی تو مشائم نے ایک کٹیلی نظر اس پہ ڈالی تھی۔ یہ منہ اور مسور کی دال، یہ اس کی نظر کہہ رہی تھی۔ بلال تمہاری بڑی تعریف کر رہا تھا؟ ہیں؟ کب؟ اسے تو بڑا صدمہ ہوا۔ ایک تو اس کی تعریف ہوتی ہی کبھی کبھار تھی اور وہ بھی وہ سن نہیں پاتی تھی، تو صدمہ کیسے نہ ہوتا؟ 2-3 بار کر چکا ہے۔ ویسے تمہیں بلال کیسا لگتا ہے؟ بلال بھائی تو ہیں ہی بہت اچھے، بہت شاندار، اس نے خلوص سے تعریف کی۔ اور اگر وہ تمہیں پرپوز کرے تو؟ امیمہ اچھل پڑی۔ ہرگز نہیں، وہ تو اتنے اچھے ہیں کہ انہیں تو اچھی سے اچھی لڑکی مل سکتی ہے، مجھ میں تو کوئی خاص بات نہیں۔ مشائم نے سکون کی سانس لی۔ اسے اس کی اور بلال کی بے تکلفی نے شک میں ڈال دیا تھا۔ بھائی سے بات کرنے سے پہلے اس نے امیمہ کو چیک کرنا مناسب سمجھا۔ وہ ٹھیک ہی رہا۔ امیمہ سے 1000 دل کی باتیں کر لیتی تھی، لیکن اس کا سٹینڈرڈ اب اتنا بھی گیا گزرا نہیں تھا کہ وہ اسے بھابھی کے روپ میں قبول کر لیتی۔ مس امیمہ، آپ ریڈی ہو جائیں، ہمیں صرف 5 منٹ میں یہاں سے نکلنا ہے۔ میشم نے انٹرکام پر بتایا اور رابطہ ختم کر دیا۔ وہ جلدی جلدی سب سمیٹنے لگی اور ٹھیک 5 منٹ کے بعد وہ گاڑی میں اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ کہاں جانا تھا اور کیوں جانا تھا اسے کچھ علم نہیں تھا۔ وہ آفس کے کچھ ہی دور موجود پارک کے اندر گاڑی لے گیا۔ آئیں، وہ کچھ حیران سی اس کے ساتھ چلی آئی تھی۔ ایک بینچ پر بیٹھ کر اسے بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ فاصلے پہ ہو کے بیٹھ گئی تھی۔ مجھے آپ سے ضروری باتیں کرنی تھیں، اسی لیے آپ کو یہاں لایا ہوں۔ اس نے تمہید باندھی۔ اگر کسی کو کوئی پسند آ جائے، دوسرے لفظوں میں محبت ہو جائے، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ میشم کے سوال پر امیمہ کا دل دھڑکا۔ اوہ، یعنی مشائم کا جادو چل گیا۔ فوراً اسے بتا دینا چاہیے، بلکہ سیدھے راستے پر چلتے ہوئے پرپوز کر دینا چاہیے۔ وہ جوش سے بولی، تو میں آپ کو پرپوز کرتا ہوں کیونکہ آپ مجھے بہت اچھی لگنے لگی ہیں۔ ول یو میری می؟ اتنی غیر متوقع بات پر وہ ہکا بکا اس کا منہ دیکھتی رہ گئی تھی۔ مجھ سے؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ ہکا بکا، وہ ہکلا کر رہ گئی۔ اس بار میشم نے مسکراہٹ چھپانے کا کوئی تردد نہیں کیا تھا۔ وہی جو آپ نے سنا ہے، لیکن آپ تو مشی نہیں بلکہ مشی، وہ آپ سے۔ وہ اتنی بوکھلا گئی کہ کوئی جملہ بھی ٹھیک سے ادا نہیں کر پا رہی تھی۔ ریلیکس، جسٹ ریلیکس، آرام سے بات کریں۔ وہ کیا بات کرتی؟ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میشم نے اسے پرپوز کیا ہے۔ مشائم جیسی کتالہ عالم کو چھوڑ کر اسے امیمہ مسعود جیسی عام سی لڑکی کیسے پسند آ گئی ہے؟ اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ بھی بغور اس کے رنگ بدلتے چہرے ہی کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے تھوک نگل کر حلق تر کیا۔ ایکچولی میں وضاحت کرنا چاہتی ہوں کہ میری کزن کو آپ بہت پسند آئے تھے،
اور وہ آپ سے کانٹیکٹ کرنا چاہتی تھی۔ میں نے آپ سے فون نمبر بھی اسی لیے لیا تھا اور میں آپ سے زبردستی فرینک ہونے کی کوشش بھی اسی کے لیے کرتی تھی۔ اس نے صاف گوئی سے سب بتا دیا تھا، مگر جواب میں میشم کے چہرے پر پھیلتی مسکراہٹ نے اسے حیرت زدہ کر دیا تھا۔ میں ایک دم تو نہیں لیکن رفتہ رفتہ جان گیا تھا کہ آپ کیا چاہ رہی ہیں، لیکن دل پر تو کسی کا اختیار نہیں ہے نا کہ اسے زبردستی کسی کو پسند ناپسند کرنے کے لیے مجبور کیا جائے۔ اب میرے دل کو آپ اچھی لگی ہیں تو میں مشائم کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ وہ مجھ سے بہت ناراض ہو جائے گی۔ ہونا تو نہیں چاہیے، بہرحال پھر بھی وہ ایسی کوشش کریں تو انہیں کہیں کہ وہ مجھ سے کانٹیکٹ کر لیں، میں خود ہی ان سے بات کر لوں گا۔ ہاں، جیسے وہ مان ہی تو جائے گی نا۔ اس نے سوچا اور اٹھ گئی۔ چلیں سر، دیر ہو رہی ہے۔ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا میرے پرپوزل کا؟ وہ بھی اٹھ گیا تھا۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ کیوں؟ آپ کو میں پسند نہیں یا کوئی اور؟ اس نے تڑپ کے میشم کو دیکھا۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ کچھ غلط پوچھ لیا کیا؟ وہ چپ رہی تھی۔ میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں، آپ اچھی طرح سوچ کر جواب دیں۔ اگر ہاں میں جواب دیں گی تو میں اپنے پیرنٹس کو آپ کے گھر بھجواؤں گا۔ امیمہ نے اسے دیکھا، ایسا نوجوان کہ جسے کوئی لڑکی بھی نظر بھر کر دیکھے تو دل کی دھڑکنیں اتھل پتھل ہو جائیں، جس کے پرپوزل کو ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر ایکسپٹ کر لیا جائے۔ اس کے بارے میں وہ کیوں تذبذب میں تھی؟ اس کا جواب تھا نمک حلالی۔ وہ احسان فراموش نہیں کہلانا چاہتی تھی۔ اس کے محسن کی بیٹی جس شخص کے عشق میں گرفتار تھی وہ اس شخص سے شادی کا سوچ بھی کیسے سکتی تھی؟ وہ چپ چاپ اس کے ساتھ چلتی ہوئی گاڑی میں آ بیٹھی تھی۔ اس نے بہت ڈرتے ڈرتے ہی صحیح پر مشائم سے ذکر تو کیا تھا۔ اس کا تو حیرت سے منہ کھلا ہی کھلا رہ گیا۔ میشم نے تمہیں پرپوز کیا؟ تمہیں؟ او مائی گڈنس، اتنی چیپ چوائس ہے اس کی۔ آئی couldn't imagine it۔ ہنستے ہنستے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ونڈرفل یار۔ امیمہ شرمندہ سی بیٹھی اسے ہنستے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں میشم کے بارے میں کیا معلوم ہے؟ مطلب کیا پتا ہونا چاہیے؟ اس کے پیرنٹس کون ہیں؟ وہ کس فیملی سے بلانگ کرتا ہے؟ مجھے کیسے علم ہوگا؟ کس زمانے میں رہ رہی ہو تم ایمی؟ جانے دو، اس نے افسوس سے سر جھٹکا۔ کتنے شاندار ہیں نا سر، پتہ نہیں انہیں شوبز کے لوگوں بلکہ لڑکیوں سے نفرت کیوں ہے؟ بیچارے کو ڈھکی چھپی سمٹی سمٹائی عورتیں پسند ہیں جس پر کسی غیر کی نظر نہ پڑی ہو۔ عورت کو ڈھکا چھپا ہونا چاہیے، نہ کہ سب کا دل خوش کرنے والی۔ امیمہ کے دماغ میں میشم کا جملہ گونجا، وہ چونکی تھی۔ تمہیں تو ان کے بارے میں سب پتہ ہے۔ کسی کو صرف پسند کر لینا کافی نہیں ہوتا بلکہ اس کے متعلق ہر اچھی بری بات کا پتہ ہونا چاہیے۔ امیمہ نے توصیف آمیز نظروں سے مشائم کو دیکھا۔ واقعی یہ سب یہی کر سکتی ہے۔ ایک میں ہوں جسے انہوں نے پرپوز تک کر دیا پر مجھے ان کے متعلق کچھ معلوم ہی نہیں، اور انہوں نے ہو سکتا ہے مشائم کی طرح میرے بارے میں سب معلومات کروا لی ہوں، یعنی میری طرف سے ہر طرح مطمئن ہو کر ہی پرپوز کیا ہے مجھے۔ دل میں کہیں خوشی کی لہر ابھری اور وہ طمانیت سے مسکرائی تھی۔ مشائم نے چپتی نگاہ اس کی مسکراہٹ پہ ڈالی تھی۔ تو تم بہت خوش ہو اس کے پرپوز کرنے پر؟ پتہ نہیں، ابھی میں اپنی فیلنگز سمجھ نہیں پائی، حالانکہ تم اچھی طرح یہ بات جانتی ہو کہ میں اپنی خواہش سے دستبردار نہیں ہوتی۔ تنبیہ تھی یا دھمکی؟ وہ خائف ہو گئی۔ میں نے تو انہیں تمہاری طرف متوجہ کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن جب تم خود ہی کوئی ایفیشنسی نہیں دکھاؤ گی تو صرف میری کوششوں سے وہ کیسے تمہاری طرف متوجہ ہوتے؟ تو تمہاری طرف کیسے متوجہ ہو گئے؟ طنزیہ لہجے، تیکھے چتون، ظاہر ہے میں سامنے ہوتی ہوں۔ دل کڑا کر کے اس نے بھی سچ بول دیا تھا۔ مشائم کے تیور مزید کڑے ہوئے۔ تمہارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کے آفس میں اس کی ملازم بن جاؤں؟ میں نے تو اپنی سے ہر کوشش کر لی کہ وہ تمہیں دیکھیں، تم سے ملیں اور تم سے متاثر ہو جائیں، مگر انہوں نے نہ جانے کیا سمجھا کہ مجھے ہی پرپوز کر ڈالا۔ اس نے بے بسی سے ہاتھ مسلے تھے۔ تم نے ابھی جواب تو نہیں دیا نا؟ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ دینا بھی نہیں، ورنہ شاید اچھا نہ ہو تمہارے لیے۔ امیمہ کو شک تھا کہ مشائم کو یہ سن کر غصہ آئے گا، پر وہ اتنی مشتعل ہو جائے گی یہ تو اس کے تصور میں بھی نہ تھا۔ آپ نے میرے پرپوزل کا جواب نہیں دیا؟ وہ اس کے آفس میں تھی جب اس نے سب کاموں سے فارغ ہو کر بڑی تسلی سے اسے مخاطب کیا تھا۔ وہ اگر یہ سمجھ رہی تھی کہ اس کے جواب نہ دینے پر وہ بھی یہ بات بھلا چکا ہے تو یہ محض اس کی غلط فہمی ہی تھی۔ وہ سر، میں ایکچولی اپنے کزن بلال بھائی سے انگیجڈ ہوں۔ اس نے گڑا ہوا جواب دیا۔ کب سے انگیجڈ ہیں؟ بڑا غیر متوقع سوال تھا، پر جواب تو دینا ہی تھا۔ اب بہت عرصے سے۔
تو آپ کے ہاں فیانس کو بھائی کہتے ہیں؟ اس کے استہزائیہ لہجے نے اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑا دیے تھے۔ نہیں سر، وہ تو کہیں بھی نہیں کہا جاتا، مجھے تو بس عادت ہے۔ تو یہ عادت کسی نے چھڑوائی نہیں یا شادی کے بعد چھوڑیں گی؟ امیمہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ یہ میرا پرسنل میٹر ہے کہ میں کسی کو کیا کہتی ہوں، بے رخی سے کہہ کے اٹھ گئی۔ وہ مسکراتا ہوا لیپ ٹاپ پر مصروف ہو گیا تھا، یعنی کہ کوئی اثر ہی نہیں تھا۔ وہ جل گئی تھی۔ انہی دنوں میں رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو گیا تھا، سو ہر طرح کی روٹین تبدیل ہو گئی تھی۔ امیمہ اور خالہ روزے رکھ رہی تھیں اور بڑے اہتمام سے رکھ رہی تھیں۔ خالہ ہی سحری اور افطاری تیار کرتی تھیں، امیمہ مقدور بھر مدد کروا دیتی تھی۔ اس کے تھکاوٹ کے پیش نظر وہ خود ہی منع کر دیتی تھی۔ گرمیوں کے طویل اور شدید گرم روزے میں سوائے پیاس کے اور کچھ محسوس بھی نہیں ہوتا تھا، سو خالہ بھی زیادہ تر اسکواش اور جوس وغیرہ ہی بناتی تھیں۔ دونوں مل کر نمازیں ادا کرتیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتیں۔ رات میں ہی امیمہ صحیح عبادت کر پاتی تھی، کیونکہ سحری میں وہ مارے باندھے اٹھتی، عین سحری ختم ہونے کے قریب ہوتی تب، اور نماز پڑھ کر پھر سو جاتی۔ پھر تقریباً 8 بجے اٹھ کر تیار ہوتی اور آفس چلی جاتی۔ ٹائمنگز چونکہ چینج ہو گئی تھیں تو آفس سے جلدی چھٹی ہو جاتی اور وہ گھر آ کر ظہر کی نماز پڑھ کر پھر سے سو جاتی۔ انیکسی کے دوسری طرف یعنی جلال انکل کے گھر تو نماز روزے کا کبھی کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا تھا، سو اس بار بھی نہیں تھا۔ نہ کوئی روزہ رکھتا، نہ سحری اور افطاری کا اہتمام کرتا۔ ہاں البتہ عید بہت اہتمام سے منائی جاتی تھی۔ عید ملن پارٹیاں بھی ہوتی، ہاں 2 سے 3 مرتبہ افطار پارٹی بھی ہوتی تھی۔ اس دن 18واں روزہ تھا اور جلال صاحب کے ہاں افطار پارٹی تھی۔ اس سبب خالہ اور امیمہ بھی ادھر ہی پائی جا رہی تھیں۔ نماز مغرب کے بعد جب چائے کا دور چلا تو امیمہ جو انم آنٹی کے پاس بیٹھی چائے پی رہی تھی کہ بلال اسے بلانے آیا۔ یہاں آؤ ایمی، تمہیں کسی سے ملوانا ہے۔ وہ اس کے ساتھ آئی تو سامنے میشم، ریان اور عزین کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ ان تینوں کے ساتھ ایک بہت ماڈرن لڑکی بلیک جینز اور گرین کرتی میں ملبوس بڑے سٹائل سے کھڑی تھی۔ السلام علیکم، اس نے مشترکہ سلام کیا تھا اور جواب بڑی ہی شگفتگی سے عزین نے دیا تھا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ رمضان مبارک ہو آپ کو۔ یہ ریان تھا۔ آپ کو بھی بہت مبارک ہو۔ اس کی آواز دھیمی تھی، جانے کیوں کسی انہونی کا احساس ہو رہا تھا۔ یہ میری کزن ہے ساشا ابراہیم، ریان نے اس لڑکی کا تعارف کرایا، اور یہ میری کزن ہے امیمہ مسعود۔ بلال نے تعارف مکمل کیا۔ دونوں نے رسمی مسکراہٹ سے ہاتھ ملائے۔ ساشا اپنی تعلیم کے سلسلے میں میرے ساتھ آسٹریلیا ہی میں ہوتی ہے۔ ہم دونوں بہت اچھے دوست ہیں اور عنقریب یہ دوستی ایک نئے رشتے میں تبدیل ہونے جا رہی ہے، یعنی عید کے فوراً بعد میری اور ساشا کی انگیجمنٹ ہے۔ ہیں؟ اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر بلال کو دیکھا۔ یہ کیسی بات کہہ دی اس نے؟ مگر بلال اور مشائم اسے اپنے معاملات میں اتنا انوالو کرتے ہی کب تھے کہ اسے ایسی باتوں کا علم ہو پاتا۔ بے اختیار اس نے میشم کو دیکھا، وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ رمضان سے دنوں پہلے ہی تو اس نے کتنے دھڑلے سے بلال کو اپنا منگیتر کہا تھا، اور آج پول کہاں آ کے کھلا تھا۔ ابھی ان دونوں کی باقاعدہ منگنی بھی نہیں ہوئی، پھر بھی یہ بلال کو بلال بھائی نہیں کہتی۔ کیا جتایا تھا میشم نے؟ اور کیا خوب جتایا تھا۔ امیمہ کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ فور گاڈ سیک یار، میری فیونسی اور مجھے بھائی کہے، میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ بلال تو تڑپ اٹھا تھا۔ میشم ایک بار پھر امیمہ کی طرف دیکھ کر مسکرایا تھا، اور اسے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اس نے اس مقدس مہینے میں کون سا ایسا غلط کام کیا تھا کہ جس کی یہ سزا مل رہی تھی۔ اب بس اسی کی کسر تھی کہ وہ کھل کر کہہ دیتا کہ امیمہ نے تو بلال کو اپنا منگیتر بتایا تھا، تو آج اس بڑی محفل میں اس کی کیا عزت رہ جاتی۔ یا اللہ مجھ پہ رحم فرما، میں نے کوئی چھوٹی سی نیکی بھی کی ہے تو اس کے صدقے مجھے اس وقت بے عزت ہونے سے بچا لے۔ اس نے بہت دل سے دعا مانگی تھی، اور قبولیت کی کوئی گھڑی تھی کہ اسی پل وہاں مشائم آ گئی اور اس نے سارا ماحول ہی تبدیل کر دیا۔ ہیلو گائز، اس نے سب سے ہاتھ ملایا اور ساشا سے یوں باتیں کرنے لگی جیسے پتہ نہیں کب کی جان پہچان ہو، بلکہ صرف ساشا ہی کیا، میشم، ریان اور عزین سب سے۔ کھڑے کیوں ہو، آؤ وہاں بیٹھتے ہیں۔ وہ سب گروپ کی شکل میں ایک ٹیبل کے گرد بیٹھ گئے۔ میری موم بھی جمعے کو افطار ڈنر دے رہی ہیں، میں اسپیشلی انوائٹ کر رہا ہوں کہ آپ سب لوگ ضرور آئیے گا، اور میمہ آپ بھی۔ ریان کے کہنے پہ اس نے یوں ہی سر ہلایا تھا۔ اور سنڈے کو میری ماما کا ارادہ بنا ہوا ہے۔ میشم لوگ تو کر کرا کے فارغ بھی ہو گئے۔ اچھا تھا ویسے افطار میشم، عزین نے کہا۔ مجھے شاشلک اور
پتہ نہیں کیا بہت پسند آئے تھے۔ بلال نے تعریف کی تو امیمہ نے چونک کے اسے دیکھا۔ مجھے گرلڈ فش اچھی لگی تھی، ممی کو کہا تو ہے کہ میں نے بھی ممی تو رکو ذرا ممی کو کہا تو ہے میں نے کہ ویسی بنوائیں۔ یہ مشائم تھی۔ امیمہ تو حیرت سے گنگ ٹکر ٹکر اسے دیکھنے لگی۔ میشم کے گھر پارٹی ہوئی اور وہ دونوں وہاں ہو بھی آئے اور اسے کچھ علم نہیں۔ اس کے تاثرات بھانپ کر عزین نے میشم سے پوچھا، کیا تم نے مس امیمہ کو انوائٹ نہیں کیا تھا؟ اس نے گردن نفی میں ہلائی۔ میں نے تو کسی کو بھی انوائٹ نہیں کیا تھا، موم اور ڈیڈ نے ہی سب کو بلایا تھا۔ میں اور بلال موم کے ساتھ گئے تھے اور ایک بار میں ان کے گھر ہوئی شوٹنگ میں گئی تھی۔ اب امیمہ کی سمجھ میں آیا کہ وہ کیسے میشم کے متعلق اتنا کچھ جانتی ہے۔ مشائم اور ریان، بلال اور ساشا آپس میں محفِ گفتگو تھے۔ عزین، میشم اور امیمہ ہی خاموش تھے۔ آپ ہمارے ہاں سنڈے کو ضرور آئیے گا، بلکہ میں خود آپ کو لینے آؤں گا۔ عزین کی پرخلوص آفر پر وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ خالہ سے پوچھ کے بتاؤں گی۔ شور۔ آپ کے اور بہن بھائی نہیں ہیں؟ نہیں، میں ہی ہوں بس۔ اوہ، تو کمی محسوس ہوتی ہے؟ ہوتی تو ہے، پر کیا کیا جا سکتا ہے، اور اب تو عادت ہی ہو گئی ہے۔ مشائم تو نہیں لگتا کہ آپ کی بہن کے تصور پر پوری اترتی ہے۔ وہ بہت مختلف ہے آپ سے، اس لیے یہ خانہ تو خالی رہنے دیں، البتہ بھائی کی کمی پوری ہو سکتی ہے۔ امیمہ نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ عزین نے سینے پہ ہاتھ رکھا۔ میں یعنی عزین عظیم بذات خود آپ کا بھائی بننے کے لیے تیار ہوں۔ آج سے بلکہ ابھی سے آپ مجھے اپنا بھائی سمجھیں۔ امیمہ حیران سی اسے دیکھتی رہ گئی، جیسے یقین نہ آ رہا ہو۔ وہ مسکرایا۔ کیا آپ کو اپنا بھائی پسند نہیں آیا یا مجھے بھائی بنانا؟ نہیں نہیں، وہ جلدی سے بولی۔ ایسی بات نہیں، میں بہت خوش ہوں بھائی پا کر، بس اچانک آپ کے اعلان نے حیران کر دیا۔ وہ شرارت سے ہنسی تو وہ بھی ہنس دیا۔ میشم دھیمے سے مسکرا رہا تھا۔ پھر ڈن ہے، آپ اتوار کو تیار رہیے گا، میں آپ کو لینے آ جاؤں گا۔ امیمہ نے سر ہلایا تھا۔ وہ واقعی اتوار کے دن اسے لینے آ پہنچا تھا۔ وہ خالہ کے ساتھ ان کے گھر آئی تھی، انتہائی خوبصورت گھر جیسا کہ اتنے باحیثیت لوگوں کا ہونا چاہیے۔ ماما، یہ میری بہن ہے امیمہ مسعود، اور یہ اس کی خالہ ہیں جو کہ اب میری بھی خالہ ہیں۔ عزین اپنی والدہ کو تعارف کے لیے لے آیا تھا۔ بہت پیاری اور شاندار شخصیت تھی ان کی، بہت خوش دلی سے ملی۔ بھابھی سے بھی ملواتے نا انہیں سے تو ملوانا ہے، وہ بڑبڑایا۔ امیمہ نے چونک کے دیکھا مگر سمجھی نہیں کہ وہ کس کے متعلق بات کر رہا ہے۔ وہاں سب تھے، ساشا، ابراہیم بھی اور بلال بھی، ریان، میشم اور مشائم سب۔ اتنے میں عزین دو اور خواتین کے ساتھ آتا دکھائی دیا۔ امیمہ، یہ میری پھپھو ہیں، شان سے پھپھو، ریان کی مدر۔ اس نے انگوری لباس میں ملبوس بہت خوبصورت خاتون سے تعارف کرایا۔ وہ اور خالہ اٹھ کر ان سے ملی اور پھر دوسری خاتون کی طرف مڑا۔ یہ میری تائی ہیں، عریشہ آنٹی، میشم کی مدر، عریشہ زعیم۔ امیمہ نے چونک کر انہیں دیکھا۔ بلا شبہ وہ بہت حسین تھیں، ایک دم مبہوت کر دینے والے حسن کی مالک۔ ہلکے سبز اور آسمانی امتزاج کے لباس میں مظہور کن مسکراہٹ لیے وہ ساری محفل پر چھا گئی تھی۔ انہیں دیکھ کر پتہ چلتا تھا کہ میشم اتنا خوبصورت کیوں تھا۔ امیمہ نے سلام کیا تو انہوں نے بہت محبت سے اسے کندھوں سے تھام کر دونوں گالوں پر پیار کیا۔ بہت پیاری ہے امیمہ، میرے اندازے سے بھی بڑھ کر۔ آپ خود بہت پیاری ہیں آنٹی، اس نے جواباً تعریف کی۔ وہ ہنس پڑی۔ گڈ، ادھار نہیں رہنے دیا۔ اور کیا مصروفیات ہیں جاب کے علاوہ؟ کچھ خاص نہیں، خالہ کچھ کرنے ہی نہیں دیتی۔ خالہ؟ ان کی سوالیہ نگاہوں کا مطلب سمجھ کر اس نے خالہ سے ان کا تعارف کرایا اور مختصراً اپنے والدین کا بتایا اور جلال انکل کے متعلق بھی بتایا کہ کیسے وہ انہیں سپورٹ کر رہے ہیں اور کتنے اچھے ہیں۔ obviously اچھے ہیں، ورنہ کون کسی کو اپنے گھر رکھتا ہے، بہت نفسا نفسی ہے آج کل تو۔ ان کے اپنے بچے وغیرہ؟ جی 2 بچے ہیں، بلال بھائی اور مشائم۔ مشائم تو ماڈلنگ کرتی ہے نا، ٹی وی اور میگزینز میں آپ نے بھی دیکھی ہوگی۔ اوہ! ان کا منہ حیرت سے کھلا اور بند ہو گیا۔ وہ مشائم، وہ انم جلال کی بیٹی؟ اوہ ہاں، وہ آپ کی کزن ہے؟ یقین نہیں آ رہا۔ ہاں، وہ کچھ ماڈرن سی ہے، پروفیشن ہی ایسا ہے۔ اس سے ہوئی تو ہے میری ملاقات، اچھی ہے ویسے، بہت زیادہ اچھی ہے، شکل و صورت کی تو ہے ہی خوبصورت، مگر عادت مزاج کی بھی بہترین ہے۔ آپ کبھی آئیں نا ہمارے گھر تو پھر اسے دیکھیں۔ وہ جوش میں آ گئی۔ میشم کب وہاں آیا اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ تو ماں کے بالکل ساتھ کھڑا ہوا تو اس کی چلتی زبان کو بریک لگی۔
آپ کے گھر تو میں ضرور آؤں گی، جلد ہی، وہ زو معنی لہجے میں بولی۔ امیمہ میشم کی نگاہیں خود پر جمے پا کر کنفیوز ہو گئی تھی۔ چپ کیوں ہو گئی؟ کچھ اپنے بارے میں بھی بتاؤ نا۔ یہ دوسروں کی تعریف بہت دل لگا کر کرتی ہیں، اپنے متعلق خاموش رہنا پسند کرتی ہیں۔ میشم نے تو طنز کیا تھا مگر عریشہ نے بے اختیار سراہا تھا۔ کتنی اچھی عادت ہے، ورنہ تو لڑکیوں سے اپنی تعریفیں خود سے کروا لو۔ یہ دراصل چاہتی ہیں کہ ان کی تعریف بھی کوئی اور کرے۔ ہاں تو کیوں نہیں، میں تو ضرور کروں گی۔ یہ ہے ہی اتنی پیاری کہ جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ امیمہ کا چہرہ سرخ ہو گیا، وہ میشم کی طرف دیکھ کر ہنسی تھی۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ میرا خیال ہے تعارف کچھ لمبا ہی ہو گیا ہے، اب ذرا دوسری طرف بھی توجہ دیجیے۔ عزین اچانک ٹپکا تھا اور انہیں ساتھ لے گیا تھا۔ وہ خالہ کے ساتھ وہیں بیٹھ گئیں۔ کھانا کھاتے ہی عزین پھر آ پہنچا۔ امیمہ، آپ کو سب وہاں بلا رہے ہیں، اور خالہ آپ میرے ساتھ آئیں، ماما اور آنٹی کے پاس بیٹھیں۔ وہ دونوں اس کے ساتھ آ گئیں۔ ریان اور عزین کی والدہ میشم کی موم کے ساتھ ایک دو اور خواتین کے ساتھ ایک ٹیبل کے گرد بیٹھی تھیں۔ انہوں نے خوش دلی سے حلیمہ خالہ کو ویلکم کیا تھا، بالخصوص عریشہ زئیم نے۔ وہ خالہ سے باتوں میں لگ گئیں اور عزین امیمہ کو لے کر بالکل ہی دوسری سائڈ آ گیا جہاں سوئمنگ پول بنا ہوا تھا۔ سوئمنگ پول کے اطراف میں جو پول تھے ان میں قد آدم آئینے لگے ہوئے تھے۔ ان میں جلملاتی روشنیوں کے عکس پانی میں گر رہے تھے اور ایسا خوبصورت منظر بنا رہے تھے کہ بندہ پہلی نظر میں تو مبہوت ہی رہ جائے۔ یہیں کیوں رک گئیں؟ پاس چل کر دیکھے نا۔ یہ آواز؟ وہ جھٹکے سے پلٹی۔ وہاں عزین کی جگہ میشم کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر نرمی سے مسکرایا۔ آئیں چلیں؟ اس کا ہاتھ پکڑ کر آئینے کے پاس لے گیا۔ دیکھیں کون زیادہ اچھا لگ رہا ہے؟ امیمہ نے دیکھا اسکائی بلو شرٹ کے ساتھ ڈارک بلو سوٹ میں وہ ہمیشہ کی طرح بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں سر۔ میں یہی ایکسپیکٹ کر رہا تھا۔ اس نے لمبی سانس لی۔ بے شک تعریف دوسروں کے منہ سے ہی اچھی لگتی ہے۔ اب مجھے شاعرانہ انداز میں تو تعریف کرنی نہیں آتی، پر اتنا بتا دوں کہ آپ اتنی خوبصورت ہیں کہ آپ کے سامنے سب کے چراغ بجھ جاتے ہیں۔ میں نے کبھی کسی لڑکی کے متعلق اتنا نہیں سوچا۔ آپ جب اس طرح میرے حواسوں پر سوار ہوئیں تو میں نے موم سے ڈائریکٹ بات کر لی، اور آج وہ آپ سے مل بھی لی۔ آپ خود سے ہی سب کچھ کیے جا رہے ہیں، میری مرضی معلوم کرنے کی کوشش کی آپ نے۔ اس نے ناراضگی دکھائی، حالانکہ اندر دل کی بری حالت تھی، دھڑک دھڑک کر سینے کی دیواریں توڑنے کے در پہ تھا، پر وہ کمزوری نہیں دکھا سکتی تھی۔ آپ کی مرضی مجھے اچھی طرح پتہ ہے۔ اس کے اطمینان سے کہنے پر وہ جل بھن گئی۔ میں مشائم کے لیے میں نہ بے وقوف ہوں نہ اندھا، اس لیے مجھے کچھ بھی بتانے یا دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے آپ سے مطلب ہے، اور آپ راضی ہیں اچھی طرح جانتا ہوں۔ موم کچھ دنوں میں آپ کی خالہ سے بات کرنے آئیں گی۔ عید کے فوراً بعد آپ کو میرے گھر میں میرے بیڈ روم میں موجود ہونا ہے۔ کیسے؟ ظاہر ہے شادی کے تھرو۔ تو اس سارے پروسیس کے لیے موم کو آپ کے گھر جانا ہی پڑے گا۔ جی نہیں مشائم، ایسا نہیں ہونے دے گی۔ میرے فیصلوں میں کسی کو مداخلت کی ہمت ہوئی تو نہیں ہے، نہ میں مداخلت کی کسی کو اجازت دیتا ہوں۔ بہرحال مجھے اس سلسلے میں آپ کی رضامندی چاہیے تھی، کسی دوسرے تیسرے سے مجھے کوئی سروکار نہیں۔ آپ بھی کوئی ٹینشن مت لیں۔ مگر اس نے کہنا چاہا، مگر میشم نے اپنے ہونٹوں پہ انگلی رکھ کر منع کر دیا۔ اچھا سوچیں، باقی سب مجھ پہ چھوڑ دیں۔ عریشہ زئیم جب اپنی نند بریکٹ ریان کی والدہ اور بھابھی بریکٹ عزین کی والدہ کے ساتھ ان کے ہاں آئیں تو امیمہ کی بوکھلاہٹ دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ انہوں نے خالہ اور انم آنٹی کے آگے اپنا مدعا بیان کیا تھا۔ خالہ اور آنٹی نے سوچنے کے لیے وقت مانگا تھا۔ وہ گھبرائی ہوئی مشائم کے پاس آئی۔ یقین کرو میرا کوئی قصور نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ کیا نہیں کیا؟ مشائم نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ یہی اس پروپوزل کے لیے میں نے سر میشم کو بہت فورس کیا تمہارے لیے، مگر وہ… مشائم نے یوں ہاتھ ہلایا جیسے مکھی اڑائی ہو۔ تمہیں کیا ضرورت تھی فورس کرنے کی؟ میں تو اس کے متعلق سوچتی تک نہیں۔ مجھے ریان نے پروپوز کیا ہے اور میں اسے ہاں کہنے والی ہوں۔ میرے اور ریان کے خیالات بہت ملتے جلتے ہیں۔ اسے نہ تو میرے پروفیشن پر اعتراض ہے، نہ میرے پہننے اوڑھنے پر، تو ہم دونوں ایک دوسرے کا پرفیکٹ میچ ہیں۔ امیمہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ایسی کلا بازی! کہاں تو میشم کے لیے اسے دباؤ ڈالنا کہ اسے راضی کرے، اور کہاں ریان کا یوں دم بھرنا۔ محبت نہ ہوئی کوئی سودا ہو گیا کہ یہاں سے اچھا نہ ملا تو وہاں سے لے لیا۔ ریان بھائی نے تمہیں پرپوز کیا ہے؟ آف کورس۔ موم ڈیڈ بھی خوش ہیں، اور عید کے بعد بلال کا اور میرا انگیجمنٹ فنکشن اکٹھا ہوگا۔ وہ واقعی مطمئن نظر آ رہی تھی۔
امیمہ کے سر پر سے سارے بوجھ اتر گئے۔ وہ ہلکی پھلکی ہو کر وہاں سے چلی آئی۔ اسے ہمیشہ کی طرح دیر سے پتہ چلا تھا، مگر کوئی بات نہیں، اہم یہ تھا کہ اسے اپنے دل کی خوشی کی مکمل صورت مل گئی تھی۔ میشم اس کے دل کی خواہش تو تھا، مگر یہ احساس کہ وہ مشائم کی بھی پسند تھا اس کی خواہش کو بہت پیچھے دھکیل دیتا تھا۔ مگر اب جب وہ خود ہی اپنی الگ راہ منتخب کر بیٹھی تھی تو اسے بھی اپنی خوشی منانے کا پورا حق تھا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کے آگے سر بسجود ہو کر شکرانے کے کتنے نوافل پڑھ ڈالے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیشہ سے بہت مہربان تھا۔ ماں باپ کے نہ ہونے کی کوئی کمی اسے محسوس نہیں ہوئی تھی۔ پہلے خالہ نے اپنی شفقت کے سائے میں لے لیا، پھر جلال انکل کے گھر آ جانے کے بعد تو معاشی مسائل کا بھی پتہ نہیں چلا، ورنہ دنیا میں بے سہارا بچوں کے ساتھ کیسے کیسے سلوک ہوتے ہیں۔ اور میشم کو دیکھ کر جو دل میں خلش ہوئی کہ کاش یہ میرا ہو سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے ہر رکاوٹ دور کر کے اسے امیمہ کا بنا ڈالا۔ یہ خوشی، یہ پا لینا ساری خوشیوں پر حاوی تھا۔ وہ اپنے رب کے حضور جھک گئی۔ اے اللہ، میں تیری عاجز و گناہ گار بندی کیسے تیرا شکر ادا کر پاؤں گی؟ مجھے اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق دے۔ میرا مالک، مجھے آزمائشوں سے بچا، مجھ پہ رحم فرما اور ہمیشہ سیدھے راستے پر چلا، آمین۔ عید کی صبح کتنی حسین تھی۔ صبح اٹھ کر فجر کی نماز پڑھ کر وہ اور خالہ دوبارہ سو گئیں۔ رمضان میں عادت جو پڑ گئی تھی، پھر تقریباً 8 بجے اٹھ کر نہا دھو کر تیار ہوئیں۔ امیمہ تیار ہو کر خالہ سے ملنے آئی۔ انہوں نے گلے لگا کر پیار کیا اور عیدی دی۔ اتنے میں گاڑی کی آواز پر دونوں چونکیں۔ اتنی صبح صبح کون آ گیا؟ سوالیہ نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ جلال انکل کی طرف تو سب سوئے ہوئے تھے۔ میشم! خالہ حیرت اور خوشی سے چلائیں۔ مسکراتا ہوا میشم آگے بڑھا چلا آ رہا تھا، ایک دم بدلے ہوئے روپ میں، سفید شلوار قمیض پہنے، ہاتھوں میں کیک، مٹھائی اور بکے لیے۔ السلام علیکم اور عید مبارک۔ وعلیکم السلام، اور آپ کو بھی بہت عید مبارک ہو۔ آپ اتنی جلدی اٹھ جاتے ہیں، میں تو اس خوشگوار سرپرائز پر بہت خوش ہوئی ہوں۔ خالہ نے میشم کے ہاتھوں سے شاپرز لیے اور کچن کی طرف چلی گئیں۔ وہ مسکراتا ہوا امیمہ کے پاس آیا۔ عید مبارک۔ بکے اس کی طرف بڑھایا۔ آپ کو بھی عید مبارک، بیٹھیں۔ وہ مسکرائی اور بکے اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ مسکراتے ہوئے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ بہت اچھی لگ رہی ہیں تیار ہو کر۔ وہ جھیپ سی گئی۔ عیدی نہیں لیں گی؟ وہ تو بڑوں سے لیتے ہیں، امیمہ نے وضاحت کی۔ تو میں آپ سے چھوٹا ہوں؟ وہ حیران ہوا جی بھر کر۔ اس بار امیمہ حیرت سے سرخ پڑ گئی۔ نہیں، میرا مطلب ہے بزرگوں سے، جیسے خالہ ہیں تو ان سے۔ اب میں آپ کی خالہ تو نہیں بن سکتا، لیکن آپ سے بڑا تو ہوں، اس لیے عیدی دینا تو بنتا ہی ہے۔ یہ لیں۔ اس نے سائیڈ پاکٹ سے ایک لفافہ نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے ذرا جھجکتے ہوئے تھام لیا۔ میشم نے پھر جیب میں ہاتھ ڈالا اور ڈبیا نکال کر اسے کھولا، اور اندر سے بہت خوبصورت ڈیزائن کی انگوٹھی تھی۔ اسے نکال کر ڈبیا میز پہ رکھی اور انگوٹھی تھام کر دوسرا ہاتھ امیمہ کی طرف بڑھایا۔ لائیں اپنا ہاتھ، میں آپ کو اپنا عیدی کا گفٹ دوں۔ خالہ کی اجازت کے بغیر؟ وہ جھجک کر رکی۔ میشم نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما اور انگوٹھی اس کے بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں پہنا دی۔ خالہ نے نہ صرف اجازت دی تھی بلکہ انگوٹھی کا سائز بھی دیا تھا، تو ہی میں آپ کی فٹنگ کی رنگ لا پایا ہوں، اور ابھی بھی وہ اسی لیے اتنی دیر سے کچن میں مصروف ہیں کہ میں آپ کو گفٹ دے سکوں۔ امیمہ کا چہرہ بالکل سرخ ہو گیا تھا۔ اندر کہیں شرمندگی بھی تھی کہ وہ تو میشم کے لیے ایک پرفیوم بھی نہیں لائی تھی۔ آپ پریشان نہ ہوں، آئندہ ہم عید کی شاپنگ ایک ساتھ کریں گے، تو آپ مجھے جو دینا چاہیں میری پسند پوچھ کر دلا دیجیے گا، میرے ہی پیسوں سے۔ آخری جملہ آہستہ سے کہا تھا۔ وہ بے اختیار ہنسی تھی۔ اتنے میں خالہ کے پیروں کی آواز پر وہ ہاتھ چھوڑ کر پیچھے ہٹا تھا۔ خالہ پوری ٹرالی اشیائے خورد و نوش سے بھر لائی تھیں۔ ہمیشہ میں اور ایمی ہی صبح صبح عید منانے کے لیے جاگے ہوئے ہوتے تھے۔ آج تو 4 چاند لگ گئے ہیں ہماری صبح عید کو۔ 4 نہیں خالہ، 6 چاند، ہم بھی پڑے ہیں راہوں میں۔ ریحان اور عزین کی آواز پر خالہ اور امیمہ اچھلی پڑی۔ السلام علیکم اور عید مبارک۔ وہ اندر آ گئے۔ ماشاءاللہ، آپ بھی اتنی صبح اٹھ گئے۔ خالہ خوش بھی تھیں اور حیران بھی۔ بہت اچھا کیا آپ لوگوں نے، بہت مزہ آ رہا ہے۔ آج کی عید تو بہت خوشگوار ہو گئی ہے۔ آؤ بچوں، چائے اور شیر خورما وغیرہ انجوائے کرو۔ سب ہنستے مسکراتے کھانے پینے کی چیزوں سے انصاف کرنے لگے۔ جب عزین نے ریحان کو چھیڑا، تجھے تو اس طرف نہیں ہونا تھا۔ اس نے جلال انکل کے گھر کی طرف اشارہ کیا۔ وہاں صبح تو ہو، جانا تو وہیں ہے۔
اس کے شرارت سے کہنے پر سب ہنس پڑے تھے۔ ناراض نہ ہو کہ پہلے وہاں کیوں پہنچ گئے؟ خالہ کسی کام سے اٹھ کر اندر گئیں تو عزین نے پوچھا تھا، ایسا دام میں الجھایا ہے کہ ناراض ہونے کا تو سوچ بھی نہیں سکتی محترمہ۔ وہ شرارت سے مسکرا رہا تھا۔ ویسے یہ میرا ان دونوں پر احسان ہے، اگر میں مشائم کو اپنے دام محبت میں نہ الجھاتا تو ابھی تک الجھے ہی ہوئے ہوتے یہ۔ اچھا، ہم پر احسان، یعنی تمہیں خود تو کچھ ہی فیل نہیں ہوتا اس کے لیے؟ محشم نے اسے گورا۔ فیلنگز کا نہ پوچھو، خالہ اوپر سے آ سکتی ہیں۔ اس کے معنی خیز بیان پر عزین کی جانب سے زوردار دھپ آئی تھی۔ مس امیمہ کو بھی ہماری آنکھیں پسند آئی تھیں نا، تو بس کسی اور کو بھی پسند آ گئیں؟ تو مجھے بھی امید رکھنی چاہیے کہ میں بھی کسی کو آنکھوں سمیت پسند آ سکتا ہوں۔ عزین کے لہجے میں بڑی حسرت تھی۔ اگر تیری ممی نے اجازت دی تو۔ ریان کے اشتعال انگیز بیان پر وہ بلبلا اٹھا۔ تو نے ممی سے پوچھ کر مشائم کو پسند کیا تھا؟ میری ممی نے کبھی منع بھی نہیں کیا۔ وہ اطمینان سے کباب کھا رہا تھا۔ خیر، میں ڈائریکٹ شادی پسند کروں گا۔ That's like a good boy۔ آیا نا لائن پر؟ تیرے حق میں یہی بہتر ہے بچہ کہ موم جس لائن پر چلائیں اس پر سیدھا سیدھا چلتا جا۔ یہ عید اپنے ساتھ کتنی خوشیاں سمیٹ لائی تھی کہ پچھلی ہر محرومی کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ خالہ نے دل کی گہرائیوں سے دعا کی کہ امیمہ کو اللہ تعالیٰ ایسی ہزاروں خوشیاں دکھائے کہ وہ اپنی معصومیت کی وجہ سے ان سب کی ہی مستحق تھی۔ ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنرز، this was the end of the novel۔ تیری سادگی بھی کمال ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو ناول پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری کاوش پسند آتی ہے تو ہماری کاوش کو سراہتے ہوئے چینلز کو سبسکرائب کرنا مت بھولا کریں۔ 2 چینلز ہیں، سول ٹچنگ اور سیلف بلیف، دونوں کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیوز کو لائک کیا کریں، کمنٹس کر کے اپنی رائے دیا کریں۔ کوئی ناول کی ریکویسٹ کروانی ہوتی ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے ٹائم ملتا ہے ہم آپ کی ریکویسٹ ساتھ کے ساتھ پوری کرتے رہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ نیک تمناؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔